एपिसोड 198। क्या मतलब? मैंने डूबती आवाज में कहा। मेरे आसपास ट्रैफिक का शोर था, लेकिन यकलख्त मुझे लगा जैसे मैं इस कायनात में तन्हा रह क्यों। सवेरा क्यों नहीं पहुंची? वसीम कुछ देर खामोश रहा। हमने प्लान पर कामयाबी से अमल किया था। अब्दुल्ला के बंदे और हम सब आसपास की गलियों में मौजूद थे। कोई मशकूक फर्द भी नहीं था। जिस गाड़ी में खवातीन को ले जाना था वो कुछ दूर पार्क के साथ खड़ी थी और उसके आसपास भी हमारे आदमी मौजूद थे। ये तीनों बुर्का पहनकर बाहर निकली जब गली से बेशुमार लड़कियां इसी तरह बुर्का पोश गुजर रही थी। वो उनमें घुल मिल गई और यकीन करें हम भी नहीं जान सके कि उनमें कौन कहा थी। सादिया और मोना तो 5 मिनट बाद गाड़ी तक पहुंच गई, लेकिन सवेरा क्यों नहीं आई? मैं बेख्तियार चीख उठा। वसीम खामोश रहा। कुछ देर बाद मैंने बदले हुए लहजे में कहा, सॉरी यार, मैं जज्बाती हो गया था। ये वाकया हुए कितनी देर हुई है? आधा घंटा हो चुका है। हम सब आसपास सवेरा को तलाश कर रहे हैं। मैं खुद गलियों में चक्कर लगा रहा हूं। इसका कोई फायदा नहीं, मैंने बेख्याली में कहा। मेरे अंदर कोई कह रहा था कि सवेरा के साथ फिर कोई हादसा पेश आ चुका है। उसका गाड़ी तक ना पहुंचना इत्तेफाक नहीं था और ना वो रास्ता भटकी थी। मोना और सादिया कहाँ हैं? उन्हें वापस कोठी पहुंचा दिया गया। अब्दुल्ला ने मुंतकली का प्लान मुलतवी कर दिया है। ठीक किया उसने। तुम लोग कोठी की हिफाजत पर तवज्जो दो, उसे खाली मत छोड़ो। दुश्मन ना जाने कहां और किस चक्कर में है। जी, मैंने अब्दुल्ला को कुछ आदमियों समेत कोठी वापस भेज दिया है। अचानक मुझे ख्याल आया, सवेरा के पास मोबाइल तो होगा। वो बन जा रहा है। ओके, मैं आ रहा हूं। नहीं, आप मत आए, कोई फायदा नहीं है। हम तलाश कर रहे हैं, लेकिन आपकी ताक पे शायद दुश्मन हो। मैं बाइक पर हूं और मैंने हेलमेट पहना हुआ है, इसलिए किसी की नजर में नहीं आऊंगा। मैं तुम लोगों से भी नहीं मिलूंगा, सिर्फ मोबाइल पर राब्ता करूंगा। मेरे साथ अयाज है, वो भी बाइक और हेलमेट के साथ है। ठीक है। अयाज मेरे पास ही रुका हुआ था। उसने सवालिया नजरों से मुझे देखा तो मैंने उसे ताजा तरीन सूरत हाल से आगाह कर दिया। सवेरा का सुनकर वो भी परेशान हो गया। इसका मतलब है कि दुश्मन की चाल कामयाब रही। इस वक्त हमारे पीछे मुर्शिद है। मैं इस बारे में सोचते हुए डर रहा था कि सवेरा मुर्शिद हिनादर जैसे दुश्मनों के हाथ में चली गई है। वो सिर्फ जान के ही नहीं, इज्जत के भी दुश्मन थे। उनके कब्जे में जिंदा रहने से बेहतर था कि सवेरा जिंदा ही ना रहती, लेकिन हालात बता रहे थे कि ऐसा ही हुआ है। मुर्शिद ने उस कोठी का पता चला लिया था और उसे यकीनन इल्म होगा कि यहाँ खवातीन है। वो जानता था कि उनसे बढ़कर हमारी कोई कमजोरी नहीं है। मैंने हैंड फ्री इस्तेमाल करते हुए अब्दुल्ला से राब्ता किया। मेरी आवाज सुनकर उसे चुप सी लग गई। उसने बमुश्किल कहा, शहबाज साहब, आई एम रियली, अहमकाना बातें मत करो। ये बताओ कि मदरसे से निकलने वाली लड़कियां किन तरीकों से इलाके से निकली हैं? ज्यादातर तो आसपास मुतवस्त आबादियों में रहती हैं। कुछ दूर जाती हैं तो बस स्टॉप से बस या वैगन में बैठ जाती हैं। शायद कुछ टैक्सी करके भी जाती होंगी। रिक्शा यहाँ नहीं होता। बस टैक्सी और वैगन में जाने वालियों को चेक किया है? ये मुमकिन नहीं है जनाब। उनकी तादाद कम से कम भी 100 से ज्यादा होती है और किसी को भी बराह रास्त चेक नहीं किया जा सकता। अमनो अमान का मसला बन जाता है। आप समझ रहे ना मेरी बात? समझ रहा हूं। फिर भी वहां कोई आदमी था? जी, फिर भी मेरे 2 आदमी वहां थे। इत्तेफाक से वो इस वक्त भी मेरे साथ ही हैं। बात करा उनसे, मैंने कहा, लेकिन उनसे बात करने का कोई फायदा नहीं हुआ। वो कोशिश के बावजूद बस स्टॉप से निकलने वाली लड़कियों में सवेरा या किसी भी मशकूक हस्ती को तलाश नहीं कर सके थे। अब्दुल्ला के मुताबिक इस दौरान में वहां से चंद जो गाड़ियां निकली, उसके आदमियों ने किसी न किसी बहाने से रोककर उनको भी देख लिया था। सवेरा उनमें भी नहीं थी। अब्दुल्ला यकीन से कह रहा था कि सवेरा को किसी गाड़ी में नहीं ले जाया गया है। अब 2 ही तरीके थे। एक, सवेरा को इलाके की किसी कोठी में ले जाया गया था, या फिर उसे पैदल ही ले गए थे। दुश्मन ने अपनी गाड़ी कहीं आगे खड़ी की थी जहां तक अब्दुल्ला और उसके आदमी नहीं पहुंच सके थे। मगर इसमें शुबा था, क्योंकि इतनी दूर पैदल जाते हुए वो लाजमी अब्दुल्ला और उसके आदमियों की नजर में आ सकते थे, जो गाड़ियों और मोटरसाइकिलों पर थे और पैदल आदमी की निस्बत कहीं तेजी से हरकत कर सकते थे। अब्दुल्ला, इलाके से निकलने वाले तमाम रास्तों की निगरानी करो। मुमकिन है सवेरा किसी कोठी में हो। वसीम साहब ने यही कहा था और अब वो तमाम रास्तों की निगरानी कर रहे हैं। इस गुफ्तगू के दौरान मैं और अयाज उस इलाके में दाखिल हो गए थे। एक सड़क पर आते ही मुझे अब्दुल्ला का एक आदमी मोटरसाइकिल समेत दिखाई दिया। वो उस सड़क की निगरानी कर रहा था। मैंने उसे मखसूस इशारा दिया तो वो समझ गया। मैं उसके पास रुका। अंदाज ऐसा था जैसे मैं उससे कोई पता पूछ रहा हूं। एनी प्रोग्रेस? नहीं जनाब, इस सड़क से अभी तक कोई गाड़ी नहीं गुजरी है। निगरानी करते रहो, मैंने मायूसी से कहा। अयाज मेरे पीछे आने के बजाय दूसरी सड़क पर मुड़ गया था। इब्तदाई जज्बाती रद्दअमल के बाद मैंने खुद पर काबू पा लिया था और मेरा जहन मुस्तैदी से इम्कान पर गौर करा था। इसका इम्कान 50-50 था कि सवेरा को इलाके से बाहर ले जाया गया है, लेकिन अगर वो यहीं थी तब भी सैकड़ों हजारों मकानात में यह मालूम करना तकरीबन नामुमकिन था कि उसे कहां रखा गया है। उससे आगे इम्कानात ये थे कि सवेरा को मुर्शिद ने अगवा कराया है और अब वो मुझसे सौदेबाजी करेगा। लेकिन मेरे पास उसे देने को क्या था सिवाय जान के? अगर वो सवेरा के बदले मेरी जिंदगी मांगता तो मैं बिला तामुल दे देता, लेकिन अगर सवेरा की गुमशुदगी में मुर्शिद मुलविस नहीं था तो ये काम फतेह खान ही कर सकता था।
وہ یہ کام پہلے بھی کر چکا تھا، لیکن اب اسے مجھ سے ایسی کوئی غرض نہیں تھی. شاید وہ میری جان کا گاہک بن گیا تھا. وسیم آگے میرا منتظر تھا. اس نے ہیلمٹ میں ہونے کے باوجود مجھے پہچان لیا. اس نے مجھے کال کی. وہ ایک کمرشل بیلٹ میں دکانوں کے ساتھ بک اسٹال پر کھڑا تھا. شام کا اندھیرا چھا رہا تھا. وسیم نے براہ راست میری طرف آنے کے بجائے کال کی. اتفاق سے اس نے بھی وہی بات کی جو میرے ذہن میں تھی. شہباز صاحب، میرا خیال ہے وہ سویرا کو اسی علاقے کی کسی کوٹھی میں لے گئے ہیں تاکہ حالات دیکھ کر یہاں سے نکال لے جائیں. اگر ایسا بھی ہے تب بھی سویرا کا سراغ ملنا بہت مشکل ہے. وہ لامحدود وقت تک انتظار کر سکتے ہیں اور ہم لامحدود نگرانی نہیں کر سکتے اور نہ ہی اسے تلاش کر سکتے ہیں. ابھی عبداللہ نے کال کی ہے. اس کے پاس ایک آئیڈیا ہے. مونا کے کتے براؤن نے آپ کو تلاش کر لیا تھا. اگر اسی طرح سویرا کو تلاش کیا جائے تو. میرا دل دھڑک اٹھا. ہاں، یہ ہو سکتا ہے، لیکن کیا سویرا کو کوئی استعمال شدہ لباس موجود ہے؟ مونا اور سعدیہ یہی دیکھ رہی ہیں. عورتیں اس قسم کے کاموں میں ماہر ہوتی ہیں. انہیں یاد ہوگا کہ سویرا نے آخری بار کون سا لباس تبدیل کیا تھا. اوکے، میں عبداللہ سے بات کرتا ہوں. میں نے عبداللہ کو کال کی. تم براؤن کی مدد سے سویرا کو تلاش کر رہے ہو؟ جی جناب. مونا بی بی نے ان کا ایک لباس بھی تلاش کر لیا ہے اور اب براؤن کو سنگھا کر اسے سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ اس بو کو تلاش کرے. مونا کتوں کی ماہر نہیں ہے. جی، لیکن ہم انہی پر انحصار کر سکتے ہیں. آپ کو تلاش کرنے کے لیے مونا بی بی نے براؤن کو سمجھایا تھا. آپ کہاں ہیں؟ میں اسی علاقے میں گھوم رہا ہوں. آپ کوٹھی کی طرف آنے کی کوشش مت کیجیے گا. سویرا بی بی کو جس طرح سے غائب کیا گیا ہے اس سے ظاہر ہے کہ کوٹھی پوری طرح دشمنوں کی نظر میں ہے اور وہ بہت منظم بھی ہیں. یو آر رائٹ، میں دور ہوں. میں نے بائک سست روی سے گلیوں میں چلاتے ہوئے کہا، براؤن کے ساتھ زیادہ بھیڑ بھاڑ مت کرنا ورنہ لوگ چوکن نہ ہو سکتے ہیں. بلکہ بہتر ہوگا کوٹھی کے کسی ملازم کے ساتھ اس کو روانہ کر دو اور اپنے آدمیوں کے ساتھ دور سے نگرانی کرو. بظاہر ایسا لگے گا کہ ملازم کتے کو ٹہرانے نکلا ہے. سمجھ گیا. جب براؤن باہر نکلنے لگے تو مجھے بھی اطلاع کرنا. میں کوٹھی کے پاس ہی موجود رہوں گا. عبداللہ نے آدھے گھنٹے بعد مجھے اطلاع دی. کتا کوٹھی سے نکل گیا ہے. میں نے بائک عبداللہ کی گلی کی طرف موڑی، لیکن گلی میں داخل ہونے کے بجائے میں باہر ہی رک گیا. مجھے خیال آیا کہ میں نے وسیم اور عبداللہ سے مدرسے سے نکلنے والی لڑکیوں کا روٹ نہیں پوچھا تھا کہ وہ وہاں سے کہاں گزرتی تھی. میں نے عبداللہ کے بجائے وسیم سے رابطہ کیا. لڑکیاں کن گلیوں سے گزرتی ہیں؟ اس نے مجھے سمجھا دیا. براؤن کو بھی انہی گلیوں میں گھمانے کا ارادہ تھا. یہ تو طے تھا کہ اگر سویرا اسی علاقے میں تھی تو انہی گلیوں میں کہیں تھی جہاں سے لڑکیاں گزرتی تھی. یہ کل 4 گلیاں تھیں. ان کے علاوہ باقی گلیاں بند تھیں یا راستے میں نہیں آتی تھیں. میں دوسری گلی میں آیا تو مجھے دور سے ہی براؤن نظر آ گیا جو عبداللہ کے ایک ملازم کے ساتھ فٹ پاتھ سونگتا ہوا جا رہا تھا. ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے سویرا کی بو مل رہی ہو. اچانک اس نے ملازم کو زنجیر سمیت کھینچنا شروع کر دیا. میں نے وسیم سے کہا، ایسا لگ رہا ہے براؤن کو بو مل رہی ہے. میں باہر ہوں، گلیوں میں نہیں آ سکتا. آپ مجھے باخبر رکھیے گا. جیسی کوئی پروگرس ہو میں اپنے آدمیوں سمیت آ جاؤں گا. میری نظریں براؤن پر تھیں. وہ تیزی سے آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا. عبداللہ اور اس کے آدمی باہر آ گئے اور ایک مخصوص فاصلے سے اس کی نگرانی کر رہے تھے. وسیم بولا، مجھے خیال نہیں ہے اس پریشانی میں. آپ نے شیلا سے بریف کیس حاصل کر لیا؟ حاصل کر لیا اور ضائع بھی ہو گیا. کیا مطلب؟ میں نے اسے مختصراً خود پر گزرنے والی سنائی. وسیم بولا، جناب یہ حرکت فتح خان کی لگ رہی ہے. خود شیلا میں اتنا دم نہیں ہے. ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ فتح خان کی حرکت ہے، لیکن بریف کیس مجھے شیلا نے دیا ہے اور جس انداز سے دیا ہے اس سے صاف لگ رہا تھا کہ اس کو معلوم تھا کہ بریف کیس میں بم ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ بے خبر ہو؟ وسیم قائل ہو گیا، جی، اور بم کا ٹائمر بھی اسی نے چلایا ہوگا ورنہ پہلے سے ٹائمر آن کر کے لانا ممکن نہیں ہے. بالکل یہی ہوا ہوگا. اگر فرض کر لیا جائے کہ فتح خان اس کے پیچھے ہے تب بھی وہ اس کے ساتھ ہے، اور اگر میں مارا جاتا تو وہ قتل میں برابر کی شریک ہوتی ہے. شہباز صاحب، میرے خیال میں لوگوں کو بہت زیادہ رعایت دے دی گئی ہے. اب اگر یہ ہاتھ آئے تو اس کی بعد میں دیکھی جائے گی. پہلا مسئلہ تو سویرا کی بازیابی کا ہے. اس دوران میں براؤن گلیوں سے نکل کر بڑی سڑک پر آ گیا تھا. اس سے ذرا آگے کمرشل ایریا تھا جہاں وسیم موجود تھا اور اس سے آگے بس اسٹاپ تھا. براؤن کا رخ اسی طرف تھا. مجھے خدشہ ہوا سویرا یہاں نہیں تھی. دشمن اسے کسی طریقے سے نکال کر لے گئے تھے اور اس کے لیے انہوں نے بس اسٹاپ والا راستہ اختیار کیا تھا. انہیں معلوم تھا کہ سینکڑوں برقع پوش طالبات میں سے کسی ایک عورت کا سراغ لگانا ناممکن تھا. اگر سویرا کو لے جانے والی کوئی عورت ہو اور اس نے اسے گن پوائنٹ پر رکھا ہو تو برابر میں چلنے والی کو بھی اصل صورتحال کا علم نہیں ہو سکتا تھا. 1 یا 2 مسلح عورتیں نہایت آسانی سے سویرا کو نکال کر لے گئی ہوں گی. براؤن جیسے جیسے بس اسٹاپ کی طرف جا رہا تھا میرے اس خدشے کی تصدیق ہوتی جا رہی تھی. براؤن کا انداز جارحانہ تھا جیسے اسے سویرا کی بو مل رہی ہو. کمرشل ایریا میں موجود وسیم نے براؤن اور اس کے پیچھے چلنے والی پارٹی کو دیکھ لیا تھا. اس نے مجھ سے کہا، یہ تو بس اسٹاپ کی طرف جا رہا ہے.
کچھ دیر پہلے مجھے خیال آیا کہ اگر 1 یا 2 مسلح عورتیں برقع پوش ہو کر سویرا کو گن پوائنٹ پر لے جائیں تو اس جگہ سے نکلنے کا سب سے آسان راستہ یہی بس اسٹاپ ہو سکتا ہے۔ بیک وقت 100 سے زیادہ لڑکیاں یہاں موجود ہوں گی اور ان میں سویرا کو تلاش کرنا تقریباً ناممکن ہوگا۔ اغوا کرنے والیاں اسے کسی ویگن یا بس میں بٹھا کر نکل گئی ہوں گی اور آگے اتار کر کسی گاڑی میں بٹھا لیا ہوگا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ انہوں نے سویرا کو شناخت کیسے کیا؟ کیا وہ صرف سویرا کے لیے آئے تھے یا جو ہاتھ لگے اسے لے جانا تھا؟ میرا خیال ہے وہ کسی کو بھی لے جانے کے لیے آئے تھے۔ میں نے کہا، اتفاق سے سویرا ان کے ہاتھ آ گئی۔ آپ کی بات درست لگ رہی ہے۔ براؤن بس اسٹاپ تک پہنچ گیا تھا اور وہاں یوں کھڑا تھا جیسے سوچ رہا کہ اب کہاں جائے۔ شاید بو کا سلسلہ یہاں پہنچ کر رک گیا تھا۔ ظاہر ہے اس سے آگے سویرا کسی بس یا ویگن میں گئی ہوگی اور بو غائب ہو گئی۔ کچھ دیر بعد عبداللہ براؤن تک پہنچ گیا اور اس کے ساتھ ملازم سے بات کرنے لگا۔ میں نے بائک گرین بلٹ کے ساتھ روک دی تھی۔ رات ہوتے ہی سناٹا چھا گیا تھا اور بڑی دیر بعد کوئی گاڑی گزرتی تھی۔ ہاں، مین روڈ سے گاڑیاں گزر رہی تھیں۔ پھر براؤن اور اس کے ساتھ کی پارٹی واپس آنے لگی۔ میں نے وسیم کی کال کاٹ کر عبداللہ کو کال کی۔ کیا ہوا؟ براؤن کو بو نہیں مل رہی ہے۔ یہ بات یقین سے کہی جا سکتی ہے؟ جی، کوٹھی کا یہ ملازم اتفاق سے کتوں کا بھی ماہر ہے۔ اسے کتے سنبھالنا آتے ہیں، اس لیے میں اس کی بات ماننے پر مجبور ہوں۔ اس کا کہنا ہے کہ کتے کو یقینی طور پر بو ملی تھی اور سویرا بیوی کو اس بس اسٹاپ تک لایا گیا تھا۔ اس سے آگے وہ کسی گاڑی میں بٹھا کر لے جائی گئی ہیں، اس لیے آگے بو نہیں مل رہی ہے۔ اگر براؤن کو اسی طرح گھمایا جائے جیسے مجھے تلاش کرنے کے لیے گھمایا جا رہا تھا تو میں یہی کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے گاڑی تیار کرنے کا کہہ دیا ہے۔ یہ ملازم ساتھ جائے گا اور 4 مسلح افراد ہوں گے۔ ایک بیک اپ گاڑی بھی تیار رہے گی۔ ٹھیک ہے، 1-2 آدمیوں کو چھوڑ کر باقی کو واپس بلا لو۔ میں اور ایاز واپس جا رہے ہیں، وسیم کو یہیں رہنا ہے۔ شہباز صاحب، میں سویرا بیوی کو واپس لانے کی پوری کوشش کروں گا۔ عبداللہ کے لہجے میں ندامت تھی۔ اس میں تمہارا یا کسی کا بھی کوئی دوش نہیں ہے۔ تم نے اپنے طور پر بہترین انتظامات کیے تھے۔ یہ سب تو ہمارے نصیب کی بات ہے۔ جناب، اگر یہ کام مرشد کا ہے نا تو وہ لازمی آپ سے رابطہ کرے گا۔ اس وقت میں نے دل سے دعا کی کہ کاش یہ کام مرشد کا نہ ہو، ورنہ سویرا کی عزت و آبرو کے ساتھ واپسی کا امکان نہ ہونے کے برابر رہ جاتا۔ میں جا رہا ہوں۔ شہلا والا معاملہ بھی گڑبڑی نکلا۔ جی، مجھے وسیم صاحب نے بتایا ہے، میرا آدمی اس کی کوٹھی کی نگرانی کر رہے ہیں۔ اس کے معمولات پر کڑی نظر رکھو، اس سے بعد میں نمٹیں گے۔ ایاز نے یہی رکنے کے لیے کہا تھا۔ وہ اس ٹیم کے ساتھ جانا چاہتا تھا جو براؤن کی مدد سے سویرا کا سراغ لگاتی، ورنہ بیک اپ ٹیم میں شامل ہو جاتا۔ مجھے خیال آیا تو میں نے وسیم کو کال کی۔ نادر والی کوٹھی کی نگرانی بڑھا دو اور وہاں کوئی سرگرمی ہو تو مجھے بتانا۔ میں ابھی وہاں موجود اپنے آدمی سے بات کرتا ہوں۔ فارم ہاؤس کی طرف واپس جاتے ہوئے میں نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ اگر یہ کام مرشد کا ہے تو اسے اس کا تاوان دینا پڑے گا۔ سویرا کا معمولی سا نقصان بھی اس کے لیے ناقابل تلافی نقصان کی وجہ بن جائے گا۔ فارم ہاؤس پر سفیر میرا منتظر تھا۔ اس نے خاموشی سے مجھے گلے لگایا اور پھر اندر لے آیا۔ چل کھانا کھا لے، تو بھوکا ہوگا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، میں نے صوفے پر ڈھیر ہوتے ہوئے کہا، لیکن سفیر اندر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ کچن سے ٹرے اٹھائے نمودار ہوا جس میں پنیر اور انڈوں سے بنے سینڈوچز کے ساتھ کافی تھی۔ اس بار میں نے انکار نہیں کیا اور خاموشی سے کھانے لگا۔ مانی بھی آ گیا، وہ بھی چپ تھا۔ میں نے کھانا ختم کیا تو سفیر نے کہا، اب تو سو جا۔ نہیں یار، مجھے نیند نہیں آئے گی۔ آ جائے گی نا، ابھی میں جاگ رہا ہوں اور یہ مانی بھی تو ہے، الو کا بچہ۔ سفیر بھائی، میرا مطلب ہے کہ رات بھر جاگتا رہتا ہے، الو بھی تو رات کو جاگتا ہے نا۔ مانی غصے میں واک آؤٹ کر گیا۔ اس چھوٹے سے مزاحیہ ایکٹ سے میرے ذہن پر طاری اداسی کا بوجھ ہلکا نہیں ہوا تھا، لیکن کسی قدر کم ضرور ہو گیا تھا۔ سفیر نے مجھے زبردستی باتھ روم میں دھکیل دیا کہ میں گرم پانی سے غسل کروں، اور جب میں شاور لے کر آیا تو اس نے زبردستی مجھے 1 گلاس گرم دودھ کا دے دیا۔ میں سچ مچ سکون والی کیفیت میں آ گیا تھا، اور جب لیٹا تو کچھ دیر بعد ہی نیند میرے ذہن پر غلبہ پا چکی تھی۔ پھر سویرا نے مجھے اٹھایا۔ سویرا، تم یہاں ہو یا میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں؟ میں دنگ رہ گیا۔ میں یہی ہوں، آپ کے پاس۔ لیکن تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں کہیں نہیں گئی تھی، یہیں پر تھی۔ اب تو کہیں نہیں جاؤ گی نا؟ نہیں، کبھی نہیں۔ میں سویرا کو تھامنا چاہتا تھا، لیکن اچانک وہ غائب ہونے لگی۔ میں نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ تم مجھ سے دور ہو رہی ہو۔ میں کیا کروں، خود سے نہیں ہو رہی، یہ کوئی اور طاقت ہے۔ میں نے سویرا کا رنگین آنچل پکڑنا چاہا، لیکن وہ اس کے وجود جتنا ریشمی نکلا، وہ میری انگلیوں سے پھسلتا چلا گیا۔ وہ نہ جانے کہاں چلی گئی۔ میں اسے پکارتا رہ گیا، پھر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ میرا جسم پسینے میں شرابور تھا اور گلا پیاس سے خشک ہو رہا تھا۔ میں نے برابر میں رکھا پانی کا جگ اٹھایا اور ایک ہی سانس میں سے خالی کر دیا۔ خون پانی نے میری جسمانی حدت کو کم کر دیا۔ رفتہ رفتہ میں پرسکون ہوتا چلا گیا۔ صبح کا وقت ہو گیا تھا۔ کہیں دور سے اذان کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے اٹھ کر وضو کیا اور جانماز بچھا کر اللہ کے حضور کھڑا ہو گیا۔ نماز پڑھ کر میں نے اس سے سویرا کے لیے زندگی اور عزت مانگی۔
دعا مانگ کر مجھے ہمیشہ کی طرح سکون ملا. اندر ایک یقین سا اترا کہ اللہ نے میری سن لی ہے. میں نیچے آیا تو خلاف توقع سفیر کو جاگتے پایا. البتہ ماں نہیں سو رہا تھا. تو جاگ رہا ہے؟ آج تو سبھی جاگ رہے ہیں. کوئی رپورٹ آئی ہے؟ نہیں. اس وقت بھی عبداللہ کے آدمی براؤن کو لے کر گھوم رہے تھے، لیکن براؤن تھک گیا تھا اور اس کا کام کا موڈ نہیں تھا، اس لیے واپس کوٹھی آ گئے ہیں. مرشد یا کسی اور نے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے؟ نہیں. البتہ عبداللہ کا جو آدمی شائلہ کی کوٹھی کی نگرانی کر رہا ہے اس نے رپورٹ دی کہ وہ واپس نہیں آئی ہے. فی الحال وہ واپس آئے گی بھی نہیں. ویسے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ تجھے قتل کرنے کی کوشش کرے گی. شاید فتح خان اور شائلہ سمجھ رہے ہیں کہ سویرا کو کڈنیپ کر کے انہوں نے مجھے اپنا جانی دشمن بنا لیا ہے، اس لیے اس سے پہلے میں ان پر وار کرتا انہوں نے مجھ پر وار کر دیا. خاص طور سے فتح خان جیسے لوگ دشمن پالتے نہیں ہیں، وہ ان سے پہلی فرصت میں چھٹکارا حاصل کر لیتے ہیں. ممکن ہے. ہاں ویسے ایک اور کال آئی تھی ایمن کی طرف سے. اس نے کہا کہ تم اس سے رابطہ کر لو. عبداللہ کی کوٹھی پر آئی تھی؟ ہاں. اس نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کس نمبر پر رابطہ کرنا ہے. مجھے خیال ہے کہ اگر ایمن نے کال کی ہے تو یقیناً کوئی خاص بات ہوگی. یار کافی بنا دے گا مجھے؟ بیٹا میں رات سے جاگ رہا ہوں. اچھا چل بنا دیتا ہوں. اوپر آ کر میں نے نوٹ بک آن کی اور ویب سائٹ پر جا کر ایمن کا نمبر ملایا. صبح کے 7:30 بج رہے تھے، لیکن مجھے امید تھی کہ ایمن عام انگریزوں کی طرح سحر خیز ہوگی. میرا اندازہ درست نکلا جب دوسری بیل پر کال ریسیو کر لی گئی. شہباز یہ تم ہو؟ اس نے پرجوش لہجے میں کہا. ایمن کیسی ہو تم؟ میں ٹھیک ہوں. بم بلاسٹ ہونے میں 4 دن کا وقت رہ گیا ہے. یعنی باہرین جیکٹ کھولنے یا بم کو ناکارہ بنانے میں ناکام رہے ہیں؟ ہاں. وہ سکون سے بولی. انگلینڈ سے آنے والے ماہرین نے متفقہ طور پر فیصلہ دیا ہے کہ جیکٹ کو ناکارہ بنانے کی کوشش کرنا نہایت رسکی ہے اور 90% امکان ناکامی کا ہے. تب برٹش حکومت نے تاوان دینے کا فیصلہ کر لیا کیا؟ اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا، لیکن مجھے میرے وکیل سے پتا چلا ہے کہ ڈیوڈ شاہ اس معاملے میں ملوث ہو چکا ہے اور وہ تاوان دینے کی مخالفت کر رہا ہے. اس نے تو ایسا ہی کرنا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اب برٹش گورنمنٹ اپنی ایک شہری کی جان بچانے کے لیے کیا کر رہی ہے. مجھے لگ رہا ہے یہ لوگ نہیں مانیں گے، ورنہ اب تک کم سے کم فتح خان سے بات چیت تو شروع کر سکتے تھے. مجھے خیال ہے کہ فتح خان نے تاوان کی ادائیگی کا معاملہ طے کرنے کے لیے رابطے کا طریقہ کار نہیں بتایا تھا. فرض کرو اگر گورنمنٹ تاوان دینے پر آمادہ ہو جاتی ہے تو فتح خان سے رابطہ کس طرح کیا جائے گا؟ اس نے خط سفارت خانے کو بھیجا ہے. اس میں لکھا ہے کہ اگر برطانوی حکومت تاوان دینے پر آمادہ ہے تو وہ مقامی ٹی وی چینلز پر برٹش سفارت خانے میں اتوار کو ہونے والے ڈنر کی منسوخی کی خبر چلوا دے. لیکن مجھے امید ہے کہ اس کی نوبت نہیں آئے گی. ایمن اگر حکومت تیار نہ ہوئی تو میں فتح خان سے بات کروں گا. تم کیا بات کرو گے؟ ابھی سوچا نہیں ہے، لیکن میں تمہیں مرتے نہیں دیکھ سکتا. سچ؟ تمہارے دل میں میرے لیے جگہ ہے کیا؟ میں نے تم کو ہمیشہ اپنی اچھی دوست سمجھا ہے. میں جانتا ہوں تم مجھے پسند کرتی ہو، لیکن تم یہ بھی جانتی ہو کہ میں تمہارے جذبات کا جواب اس طرح نہیں دے سکتا ہوں. وہ کچھ دیر کے لیے چپ ہوئی، پھر بولی. ہاں آئی انڈرسٹینڈ. میرے لیے یہ بھی بہت ہے کہ تم میرے لیے فکر مند ہو اور مجھے مرتا نہیں دیکھ سکتے. میں فتح خان سے بات کرتا ہوں کیونکہ وقت بہت کم رہ گیا ہے. پلیز مجھ سے کچھ دیر بات کرو. میرا دل بہت گھبرا رہا ہے. شاید میرا وقت پورا ہونے والا ہے اور اس دنیا میں ایسا کوئی نہیں ہے جس سے میں آخری وقت میں بات کرنا چاہوں گی. تمہاری ماں ہے؟ لیکن آخری بار میں نے 12 برس کی عمر میں اسے دیکھا تھا. اس نے پاپا سے طلاق لے لی تھی اور پھر امریکہ چلی گئی تھی. اس کے بعد سے اس نے ہم سے کوئی رابطہ نہیں کیا. میرا دل بوجھل ہونے لگا. اسی لمحے میرے موبائل پر کال آنے لگی. میں نے موبائل دیکھا تو اچھل پڑا کیونکہ کال سویرا کی تھی. میں ایمن کو بھول گیا اور بےتابی سے کال ریسیو کی. سویرا تم کہاں؟ تم ٹھیک تو ہو؟ سویرا یہ تم اس سے بات کر رہے ہو؟ ایمن حیرت سے بولی. ایمن سے میں ہینڈ فری سے بات کر رہا تھا مگر میں نے اس کی بات نہیں سنی. میں موبائل کی طرف متوجہ تھا. سویرا تم بول کیوں نہیں رہی ہو؟ پلیز کچھ تو بولو. تم ٹھیک تو ہو نا؟ میں سویرا نہیں ہے. دوسری جانب سے کہا گیا تو میرا خون کھچ کر سر میں آ گیا. فتح خان سویرا کہاں ہے؟ اس کا فکر مت کرو، وہ اپنی جگہ پر ہے، آرام اور عزت کے ساتھ. بکواس مت کرو. اس کا فون تمہارے پاس ہے تو وہ ٹھیک کیسے ہو سکتی ہے؟ شہباز خانہ اپنا دماغ ٹھنڈا رکھو. میں ٹھیک کہہ رہا ہے. وہ بالکل آرام اور سکون سے حویلی میں ہے. میری حویلی میں؟ ہاں میں اسے وہاں چھوڑایا ہے. ادھر سے سیدھا حویلی لے گیا تھا. رات میں بھی وہی رہا. جب صبح میرا ساتھی آیا تو میں وہاں سے نکل آیا. مجھے لگا جیسے میری عقل خبت ہو کر رہ جائے گی. فتح خان نے سویرا کو کڈنیپ کیا اور وہ اسے فوراً حویلی بھی چھوڑ آیا. لیکن اس نے ایسا کیوں کیا؟ میں اس سے پوچھنا چاہتا تھا، لیکن میں نے بہتر سمجھا کہ پہلے حویلی کال کر کے تصدیق کر لوں. فتح خان میں حویلی کال کر کے پھر تم سے بات کرتا ہوں. میں نے کال کاٹی اور ایمن سے کہا تم نے سن لیا ہوگا، یہاں ایک مسئلہ ہو گیا ہے.
سویرا کل سے غائب تھی. اسے فتح خان لے گیا تھا اور اس نے اسے میری حویلی پہنچا دیا. میں اس کے بیان کی تصدیق کرنے جا رہا ہوں. تم ذرا ہولڈ رکھو. نہیں, تم اطمینان سے کام کرو, مجھ سے بعد میں بات کرنا. تم نے بتایا نہیں تھا کہ تم اتنے پریشان ہو. اوکے بائے. میں نے حویلی کا نمبر ڈائل کیا اور دھڑکتے دل کے ساتھ بیل جانے کی آواز سنتا رہا. کچھ دیر کے بعد بابا نے کال ریسیو کی. ہیلو بابا, میں بات کر رہا ہوں. سویرا ٹھیک ہے نا؟ اللہ کا شکر ہے. بابا بولے تو میرے روئے روئے نے یہی الفاظ کہے. اس سے بات ہو سکتی ہے؟ ہاں رکو, میں بلاتا ہوں. وہ بولے, پھر شاید ملازمہ سے کہا. پھر بولے, تم تو ٹھیک ہو نا؟ جی بابا, بس مسئلے سے مٹنے کا نام ہی نہیں لے رہے. بیٹے, تم خود ہی نہیں سمیٹ رہے ہو. چاہو تو ملک سے باہر چلے جاؤ, ان مسئلوں سے جان چھڑا لو. نہیں, میں میدان چھوڑ کر بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں. پھر دشمن آپ کے اور میرے سب ساتھیوں کے پیچھے بھی ہیں. وہ سب تو نہیں جا سکتے نا, اور میں بھی آپ کو اور ان سب کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا. میں سمجھتا ہوں پتر. لے, سویرا آ گئی, اس سے بات کر. بابا شاید اسے ریسیور دے کر وہاں سے چلے گئے. اس کی بھررائی بھی آواز آئی. آپ اب ٹھیک ہے نا؟ تمہاری آواز سن کر پھر سے جی اٹھا ہوں. ہوا گیا تھا وہ جو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا. میں کوٹھی سے نکل کر جاتی لڑکیوں میں شامل ہوئی. ہم تینوں کو الگ رہنا تھا. فتح خان نے اسی کا فائدہ اٹھایا. وہ خود بھی برقعے میں تھا. برقعے میں؟ اس نے اپنی جسامت کیسے چھپائی؟ ہاں, میں بھی حیران رہ گئی تھی جب اس نے پاس آ کر پستول میری کمر سے لگایا اور اپنا تعارف کرایا. اس نے دھمکی دی کہ اگر میں نے ذرا بھی آواز نکالی تو وہ بلا تعامل مجھے شوٹ کر دے گا. میں جانتی تھی وہ ایسا ہی کرے گا. میں نے اس کے کہنے پر عمل کیا. برقعے میں بس ذرا وہ ایک موٹی اور چھوٹے قد کی لڑکی لگ رہا تھا. تم نے ٹھیک کیا, وہ واقعی تمہیں شوٹ کر دیتا. لیکن میں نے صرف اسی وجہ سے اس کی بات نہیں مانی تھی. میں عورت ہوں اور میری نسوانی حس نے مجھے بتایا کہ فتح خان ذاتی طور پر کیسے ہی کردار کا مالک صحیح, لیکن مجھے اس سے خطرہ نہیں ہے, ورنہ شاید میں اس کے ساتھ جانے کے بجائے مرنے کو ترجیح دیتی. وہ تمہیں بس اسٹاپ کی طرف لے گیا تھا؟ ہاں, اس نے چالاکی سے کام لیا. زیادہ تر لڑکیاں اسی طرف جا رہی تھی. وہ مجھے بھی وہیں لے کر پہنچا, لیکن کسی بس یا ویگن میں سوار نہیں کیا. وہاں ایک ٹیکسی پہلے سے موجود تھی. ہم اس پہ بیٹھے اور وہ چل پڑی. کچھ دور جا کر فتح خان نے ٹیکسی رکوائی اور مجھے لے کر اتر گیا. وہاں ایک گاڑی کھڑی تھی. اس نے مجھے اس میں بٹھایا اور خود ڈرائیو کرنے لگا. اس نے برقع اتار دیا تھا. وہ تمہیں حویلی لے گیا؟ ہاں, سیدھا حویلی کی طرف لے آیا. مسلسل 4 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد ہم حویلی پہنچے تھے. رات کے 10 بج رہے تھے. فتح خان نے حویلی کے پاس پہنچ کر پھر سے برقع پہنا اور اس نے کہا کہ میں حویلی کے گارڈ سے بات کروں. وہ بولتا تو اس کا راز کھل جاتا. فتح خان نے تمہیں بتا دیا تھا کہ وہ تمہیں حویلی لے کر جا رہا ہے؟ ہاں, اس نے ٹیکسی میں بیٹھتے مجھے بتا دیا تھا, اور نہ جانے کہ مجھے اس کے الفاظ پر اسی وقت یقین بھی آ گیا تھا. حویلی پہنچ کر میں نے گارڈ سے بات کی اور پھر انٹرکام پر اندر بابا سے بات کی. انہوں نے گارڈ سے کہہ دیا کہ ہمیں اندر آنے دیا جائے. اندر پہنچ کر فتح خان سامنے آ گیا. اندر صرف بابا, ماجی اور ایک ملازمہ تھے. بابا نے اسے فتح خان کے کہنے پر چھٹی دے دی. فتح خان نے اندر پہنچتے پستول نکال لیا. میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ وہ اندر کیوں آیا. وہ چاہتا تو مجھے باہر سے چھوڑ کر جا سکتا تھا. اس نے سب کو یرغمال بنا لیا تھا. ہاں, ساری رات اس نے ہمیں ایک کمرے میں بند رکھا. میرا مطلب مجھے اور ماجی کو ایک کمرے میں بند رکھا اور خود بابا کے ساتھ بیٹھک میں رہا. صبح وہ چلا گیا. بابا نے اسے جانے کیسے دیا؟ مجھے نہیں پتا. صبح بابا نے کمرے کا دروازہ کھولا اور ہمیں بتایا کہ وہ جا چکا ہے. تمہارا موبائل اس کے پاس ہے؟ صرف سم ہے. موبائل اس نے ٹیکسی میں بیٹھنے سے پہلے مجھ سے لے کر آف کر دیا تھا اور بعد میں سم نکال کر مجھے واپس کر دیا. فتح خان شروع سے مجھے حیران کرتا آیا تھا. ہر بار جب وہ کوئی غیر متوقع کام کر جاتا تو میں سوچتا کہ اب وہ مجھے حیران نہیں کر سکے گا, لیکن اگلی بار وہ پھر حیران کر دیتا. میں سمجھنے سے قاصر تھا کہ اس نے اتنی زحمت کس خوشی میں کی کہ پلاننگ کر کے سویرا کو لے گیا اور پھر اسے حویلی پہنچا دیا. کیا ہیرو سے ہمیشہ کے لیے محرومی نے اسے پاگل کر دیا تھا؟ سویرا, اب اس واقعے کا ذکر کسی سے نہیں کرنا کہ یہ کام فتح خان نے کیا ہے. آپ کے ساتھیوں سے بھی نہیں؟ ان سے میں کوئی بات نہیں چھپاتا. بابا سے بات کراؤ میری. شہباز, میں آپ سے پھر دور ہو گئی ہوں. یہ دوری عارضی ہے, بس کچھ عرصے کی. اللہ نے چاہا تو ہم بہت جلد ایک دوسرے کے پاس ہوں گے. میں آپ کا انتظار کروں گی. اللہ حافظ. میں بابا کو بھیجتی ہوں. اللہ حافظ. کچھ دیر بعد بابا لائن پر تھے. بابا, سویرا کے غائب ہونے اور واپس آنے کے بارے میں کتنے لوگوں کو پتا ہے؟ مجھے اور تمہاری ماں کو. تو بس یہ بات اب اپنے تک ہی محدود رکھیے. تم فکر مت کرو بیٹا, حویلی کے معاملات دیکھنا میرا کام ہے. میں نے اب تک سغرا اور شمی کو روکا ہوا تھا. کل ہی انہیں حویلی بلوا لیتا ہوں. یہ ٹھیک رہے گا. سویرا نے مشکل وقت دیکھا ہے, اس کا دل بہلانے کی ضرورت بھی ہے. فتح خان کب تک رہا تھا؟ وہ فجر کے بعد نکلا تھا. موبائل پر اس کی کال آئی تھی. اس کے ساتھ ہی آ گئے تھے اور وہ مجھے خبردار کر کے نکلا کہ اگر اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی گئی تو یہاں بہت خون خرابہ ہوگا. میں نے اسے جانے دیا.
ٹھیک کیا آپ نے بالکل. میں نے حویلی کے پیچھے کا میدان صاف کرا دیا ہے اور وہاں زمین سیدھی کرا رہا ہوں. دشمن دونوں بار اسی طرف سے حویلی میں داخل ہوا ہے. یہ اچھا کیا آپ نے, بلکہ اس پر کاشت بھی شروع کرا دیں تو زیادہ اچھا ہوگا. میں بھی یہی سوچ رہا ہوں. کچھ لوگ پہلے بھی زمین مانگتے رہے ہیں آباد کرنے کے لیے. میں نے ماجی سے بھی بات کی. وہ سویرا کی باعزت اور باحفاظت واپسی پر اللہ کا شکر ادا کرتے نہیں تھک رہی تھی. شہباز پتر, اب یہ ہمارے پاس تیری امانت ہے. نہیں ماں جی, یہ آپ کی ہے. آپ کی دعائیں اسے واپس لے کر آئی ہیں. ماجی سے بات کرتے ہوئے میرا فون بند کرنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا, لیکن ابھی فتح خان سے بھی بات کرنا تھی, اس لیے دل پر جبر کر کے میں نے کال ختم کی. میرے پاس بیلنس کم رہ گیا تھا, اس لیے میں نے انٹرنیٹ اکاؤنٹ سے فتح خان کو سویرا والے نمبر پر کال کی, لیکن اس نے ریسیو نہ کی. پھر میں نے اسے اپنے نمبر سے کال کی, اس نے ریسیو کر لی. فتح خان, میں بغیر نمبر کے کال کر رہا ہوں, ریسیو کرو. ٹھیک ہے, میں سمجھا کہ کوئی اور ہے. پھر میں نے انٹرنیٹ سے کال کی تو فتح خان نے ریسیو کر لی. تسلی ہو گیا تمہارا؟ ہاں, سویرا خیریت سے ہے اور اس کے لیے میں تمہارا شکر گزار ہوں, لیکن میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ تم نے ایسا کیا کیوں. اس کا 2 وجہ ہے, جو اصل میں ایک ہے. پہلا وجہ یہ کہ سویرا کو حویلی سے میں لایا تھا, اس لیے میرا ذمہ داری تھا کہ اس کو ادھر واپس چھوڑ کر آئے. دوسرا, مرشد بھی اس چکر میں تھا, اور اگر وہ کامیاب ہو جاتا تب بھی تم میرے پہ شک کرتا, اس لیے میں نے سوچا کہ سویرا کو حویلی پہنچا دے تاکہ میں بری الذمہ ہو جائے. اور اس کا مقصد؟ میں نے ملائمت سے پوچھا. تم کوئی کام صرف اللہ واسطے یا اخلاقی ذمہ داری سمجھ کر یا بلا مقصد نہیں کر سکتے ہو. ٹھیک سمجھا تم نے. شہباز خانہ, اب تم میرے لیے کام کرے گا, مجھے ایمن کا تاوان دلوائے گا. تم بھول رہے ہو, برٹش حکومت میں میرا کوئی چاچا یا مامے کا پتر شامل نہیں ہے. وہ میری بات کیوں ماننے لگے؟ تم میری طرف سے ان سے بات کرے گا اور ان کو قائل کرے گا کہ وہ تاوان دے دے, ورنہ اس کا شہری مر جائے گا. اس معاملے کو تقریباً 3 دن گزر چکے ہیں, اب تک برٹش حکومت کی طرف سے کوئی ایسا رد عمل سامنے نہیں آیا ہے کہ وہ تمہیں تاوان ادا کرنے کا سوچ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تب ایمن نہیں بچے گا. فتح خان, تم بھول رہے ہو, وہ میری دوست بھی ہے اور میں اس کی موت کو آسانی سے برداشت نہیں کروں گا. مت کرو, تم ابھی اپنا کوشش کرو. اپنا موبائل نمبر آن رکھنا, میں سویرا والے نمبر سے تم کو کال کرے گا. اس نے کال کاٹ دی. میں نے دوبارہ نمبر ملا, لیکن وہ آف جا رہا تھا. میں نے وسیم کا نمبر ڈائل کیا. شہباز صاحب, آپ مصروف تھے, میں خاصی دیر سے ٹرائی کر رہا ہوں. ہاں, فتح خان اور سویرا سے بات ہو رہی تھی. کیا یہ کام فتح خان کا ہے؟ او مائی گاڈ, سویرا کیسی ہے؟ میں نے وسیم کو تفصیل بتائی تو اس نے سویرا کے حویلی پہنچنے کا سن کر سکون کا سانس لیا. یہ تو اچھا ہو گیا جناب. فتح خان نے اس کی وضاحت تو کی ہے اور وہ دل کو لگنے والی بھی ہے, لیکن میں اس سے مطمئن نہیں ہوں. یعنی آپ کے خیال میں اس کا اصل مقصد کچھ اور ہے؟ ایسا سمجھنے کی معقول وجوہات ہیں. فتح خان کچھ عرصے سے ایسی گھمانے والی چالیں چل رہا ہے جن کا مقصد بہت دیر سے سمجھ میں آتا ہے. اس کا بنیادی مقصد تو کسی بھی طرح ہیرو یا ان کے مساوی دولت حاصل کرنا ہے. باقی چالیں اس مقصد کے آس پاس ہی گھومتی. جناب تم ٹھیک کہہ رہے ہو, اس نے ایمن کو ٹریپ سے نجات دلانے کے عوض تاوان کی بات کرنے کی ذمہ داری بھی مجھے دے دی ہے. شہباز صاحب, آپ کے لیے ویسے ہی خاصی مشکلات ہیں. میرا نہیں خیال کہ آپ کو کسی سے ذمہ داری کو قبول کرنا چاہیے جس سے آپ حکومتوں کی نظروں میں آ جائیں. وسیم ٹھیک کہہ رہا تھا. اگر میں فتح خان کی طرف سے برٹش حکومت سے بات کرتا تو لازمی بات ہے کہ ان کی نظروں میں بھی فتح خان کا شریک قرار پاتا اور بعد میں اس کے ساتھ میرے خلاف کارروائی بھی ہوتی. لیکن دوسری جانب میں ایمن کو بھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا. وہ میرے ساتھ تھی جب فتح خان نے اسے بارودی جیکٹ پہنائی تھی. اس طرح وہ میری ذمہ داری بنتی تھی. میں وسیم سے اس معاملے میں بحث نہیں کرنا چاہتا تھا, اس لیے میں بات گول کر گیا اور اس سے کہا, تم خواتین اور عبداللہ کو بتا دو. ہاں, میں نے تم سے نادر والی کوٹھی کی نگرانی کرنے کو بھی کہا تھا. 2 آدمی وہاں ہیں. اب تک جو معلومات جمع کی ان کے مطابق اندر محافظوں سمیت کوئی 1 درجن افراد ہیں. ان میں 3-4 ملازم بھی ہیں, یعنی کم سے کم 8 مسلح گارڈز ہیں. ان کے پاس جدید ترین خودکار اسلحہ صاف نظر آتا ہے. میرا اندازہ ہے اندر ان کے پاس مزید بھاری ہتھیار بھی ہو سکتے ہیں. روزانہ کی آمد و رفت کیا ہے؟ 2 ملازمائیں آتی ہیں کاموں کے لیے. وہ نزدیکی بستی میں رہتی ہیں. نادر کو فزیو تھراپی کرانے کے لیے 1 آدمی صبح شام آتا ہے. اس کے علاوہ ہر دوسرے دن 1 یا 2 کال گرلز بھی آتی ہیں. مختلف آتی ہیں یا کوئی بار بار بھی آتی ہے؟ صرف 1 ہے جو اب تک 4 بار آ چکی ہے. میرے آدمی نے اس کا گھر بھی دیکھ لیا ہے. آپ پارک کی ایک چھوٹی سی کوٹھی میں رہتی ہے. ذرا اسٹینڈرڈ کی کال گرل ہے اور ہفتے میں 3-4 دن ہی کام پر نکلتی ہے. میرا خیال ہے سچ مچ کی کال گرل ہے. کال پر اس کا کام چلتا ہوگا. ٹھیک کہا آپ نے. خود اور اکیلی جاتی ہے. نادر کی کوٹھی پر بھی اکیلی آتی ہے. ایسا کرو, اس کے گھر کو کسی طرح بک کرو. اس کی مصروفیات پر نظر رکھو. آپ کا کچھ کر گزرنے کا ارادہ ہے؟ ہاں, اب ہمیں بھی ذرا حرکت میں آنا چاہیے. دشمن شاید ہمیں کمزور سمجھ رہا ہے. کم سے کم 1 آدمی مستقل اس کال گرل پر لگا دو. نام کیا اس کا؟ سمینا. دیکھنے میں کوئی ہالی ووڈ کی اداکارہ لگتی ہے. رکھ رکھاؤ اور لہجے سے تعلیم یافتہ لگتی ہے.
اس کا الگ سے وصول کرتی ہوگی؟ بالکل، لیکن ہے یہ بھی کوٹھے کی پیداوار. میں نے اس کے بیک گراؤنڈ کی تحقیق بھی کرائی ہے. وسیم، یہی عورت ہمیں نادر کی کوٹھی تک لے کر جائے گی. تم ایک طرف اس پر کام کرو اور دوسری طرف نادر کی کوٹھی کے اندر کی سیکیورٹی کے بارے میں پتا کرو. میں آج اس پر کام شروع کر دیتا ہوں. وسیم سے بات کر کے میں نے عبداللہ کو کال کی. اسے بھی سویرا کے بارے میں بتایا. عبداللہ، اگر کسی موبائل کے استعمال کی لوکیشن کے بارے میں معلوم کرنا ہو تو ایک صاحب ہے، پی ٹی اے میں اعلی افسر ہیں، راجہ صاحب کے دوستوں میں ہوتے ہیں، وہ یہ کام کر سکتے ہیں. تم کو سویرا کا نمبر پتا ہے نا؟ اس کے استعمال کی لوکیشن کا معلوم کرنا ہے آج کے دن سے. میں بات کرتا ہوں ان سے، ویسے امید ہے کہ یہ کام ہو جائے گا. پھر اس نے بیتو کے بارے میں بتایا. اس کی طبیعت تقریباً ٹھیک ہو گئی ہے اور وہ آپ کے پاس جانے کی ضد کر رہا ہے. ٹھیک ہے، بھجوا دو اسے فارم ہاؤس. میں نے موبائل بند کیا تھا کہ سفیر تیزی سے کمرے میں آیا. اس نے چلا کر کہا، تجھے معلوم ہے سویرا حویلی پہنچ گئی ہے؟ ہاں، تو اس میں اتنا چلانے کی کیا بات ہے؟ لے، اور تو نے مجھے بتایا نہیں؟ یار بات ہی چل رہی تھی، پہلے ایمن سے بات ہو رہی تھی، اتنے میں سویرا والے نمبر سے فتح خان کی کال آ گئی. پھر وسیم کو بتا اور عبداللہ سے کہا کہ وہ سویرا کے نمبر کی لوکیشن معلوم کرے. ابھی تجھے بتانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ تو خود آ گیا. سفیر کی برہمی کم ہوئی. سفیر، فتح خان نے سویرا کو واپس حویلی پہنچا دیا. میری اس سے بات ہوئی ہے. پھر میں نے اسے تفصیل سے بتایا کہ فتح خان سے کیا بات ہوئی ہے. درمیان میں سفیر اسے گالیاں بکتا رہا. اس نے مجھے بھی سنائی کہ میں نے موقع ملنے کے باوجود فتح خان کی گردن کیوں نہیں مروڑ دی. تم ہی نہیں، بابا جان بھی نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ اب بات عزت پر آ گئی ہے. شہباز، سنجیدگی سے اس کا خاتمہ کرنے کا سوچ، ورنہ یہ اسی طرح ہماری مشکلات میں اضافہ کرتا رہے گا. دیکھ، میں نے عبداللہ سے کہا ہے کہ وہ سویرا کے موبائل کی لوکیشن کا پتہ چلانے کی کوشش کرے. صرف فتح خان ہی نہیں، ہمیں مرشد رنڈ کمپنی کے خلاف بھی حرکت میں آ جانا چاہیے. میں نے اسے حیرت سے دیکھا. یہی بات میں نے بھی وسیم سے کی ہے. میں نے اسے کال گرل کے بارے میں بتایا جس کی مدد سے ہم نادر کی کوٹھی میں داخل ہو سکتے تھے. تو چاہتا کیا ہے؟ نادر کا خاتمہ؟ نہیں، نادر کو مارنے سے تو میں قاتل بن سکتا ہوں. میں نے آج تک کسی کو سوچ سمجھ کر نہیں مارا، ہمیشہ اپنا دفاع کیا ہے، جس کا حق قانون بھی مجھے دیتا ہے. دوسروں سے مارنے سے مرشد طاقتور ہو جائے گا. تب تیرا ارادہ کیا ہے؟ نادر کو اپنی گرفت میں رکھ کر مرشد سے سودے بازی کی پوزیشن میں ہوں گا. میرے ذہن میں سب سے پہلے اپنے خلاف مقدمات کا خاتمہ ہے، چاہے اس کے لیے مجھے عدالت میں کیوں نہ پیش ہونا پڑے. تو نے ندیم سے بات کی؟ تیرے کیسز کا کیا ہوا؟ نہیں یار، بڑے دنوں سے بات کرنے کا موقع نہیں ملا. لا، ابھی کر لیتا ہوں. میں نے انٹرنیٹ سے ندیم کا نمبر ملایا. فون اس کے بڑے صاحبزادے نے ریسیو کیا اور اطلاع دی. پاپا ماما سے ڈانٹ کھا رہے ہیں. ندیم کی بیوی تیز مزاج کی تھی اور ندیم پر حاوی رہتی تھی، لیکن اس میں شک نہیں تھا کہ اس نے ندیم کے گھر کو بہت اچھی طرح سنبھال رکھا تھا. ندیم 1 منٹ بعد فون پر آیا اور غرا کر بولا، ابے کون ہے صبح سویرے؟ جورو کے غلام، ہم سے اکڑ کر بات کرتا ہے. کون ہو تم؟ تیری موت. وہ پہچان گیا. شہباز، تیری تو سچ مچ میری موت کی وجہ بنے گا. کل پھر دھمکیاں ملی ہیں مرشد کی طرف سے. پتہ نہیں کون حرامی تھا، فون پر بک بک کر رہا تھا. میں نے کہا اگر تجھے زیادہ ہی اعتراض ہے تو سامنے آ کر بات کر. اس پر اس نے بہت نازیبہ باتیں کی. جواب میں نے بھی برابر کی گالیاں دی. یہ بتا تو کہاں مر گیا تھا؟ بس یار، مرتے ہی رہتے ہیں. یہ بتا میرے مقدموں کو کیا بنا؟ فقیر کے قتل والا کیس تو ختم ہو گیا. راجہ صاحب نے معاونت کی تھی اور اس کے بارے میں معلومات فراہم کر دی. پھر دوبارہ پوسٹ مارٹم سے بھی ثابت ہو گیا کہ اس کا انتقال اصل میں کسی وجہ سے ہارٹ فیل ہونے سے ہوا تھا. ہاں یار، وہ اچانک ہی میری گاڑی کے سامنے آ گیا تھا اور شاید اسی چیز نے اس کا دل بند کر دیا. باقی چھوٹے موٹے کیسز کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اصل کیس نادر پر قاتلانہ حملے کا ہے، جو کہ سراسر جھوٹا ہے یار. وہ بیٹا، عدالت میں جھوٹ سچ نہیں، گواہیاں اور ثبوت دیکھے جاتے ہیں، اور فی الحال اس معاملے میں حریفوں کا پلہ بھاری ہے. ایک بڑا بھاری اور بڑا حرامی قسم کا وکیل کا رکھا ہے. کیس تیرے خلاف جا رہا ہے. اگر کبھی پولیس کے ہاتھ آئے نا تو سیدھا جیل جائے گا. ضمانت منسوخ ہو چکی تیری. معلوم ہے مجھے. یہ بتا کہ مخالف پارٹی پیچھے ہٹ جائے تو کیس میں کتنا دم رہ جائے گا؟ تب آسانی ہو جائے گی، لیکن پارٹی پیچھے ہٹے گی کیوں؟ اسے چھوڑ. یہ بتا کہ صورت میں میرا عدالت میں آنا ضروری تو نہیں ہوگا؟ نہیں، ایک بار تو آنا پڑے گا. عدالت دوبارہ تیری بیل منظور کرے گی، تبھی تو آزاد ہو سکے گا اور کیس آگے چلے گا. ٹھیک ہے، میں مرشد سے بات کرتا ہوں، اس کا وکیل ہلکا پڑ جائے گا. تیرا رابطہ ہے اس سے؟ ہاں یار، اب اس کی گوٹ بھی پھنسنے لگی ہے. ٹھیک ہے، میری بیوی ناشتے کے لیے چلا رہی ہے، میں جاتا ہوں. میں نے کال کاٹ دی. سفیر نیچے جا چکا تھا. میرے موبائل پر مونا کی کال آئی. اس کے بعد سعدیہ سے بھی نمٹنا پڑا. وہ دونوں سویرا سے بات کرنے کے لیے بے چین تھی. میں نے انہیں حویلی کا نمبر دے دیا، مگر احتیاط رکھنا، ممکن ہے حویلی کے نمبر انڈر آبزرویشن ہو. تم فکر مت کرو. یہ لو، بیتو سے بات کرو، مرا جا رہا تم سے بات کرنے کے لیے. مونا بولی، شوبی بھائی، یہ لوگ اب ہم سے بالکل بھی اچھا نہیں کرتا ہے.
بیتو نے فون لیتے شکایتوں کے دفتر کھول دیے. کیوں؟ ہم جو بولتا ہے وہ بناتا نہیں, الٹا بناتا ہے کھانے کو. جو ڈاکٹر نے کہا ہے وہ بنائیں گے نا, تم تو کھا کھا کر مرنا چاہتے ہو. پیچھے سے سعدیہ کی بہنائی ہوئی آواز آئی. ایسا کرو بیتو, تم میرے پاس آ جاؤ. یہی تو ہم بھی کہتا ہے. وہ چہک کر بولا, ٹھیک ہے, عبداللہ کو کہو وہ بھیج دے گا تم کو, لیکن بہت خیال رکھنا, کوئی پیچھا نہ کر رہا ہو. ہم خیال رکھ کر ہی آئے گا, بیتو نے پوری یقین انداز میں کہا.